अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फ़खर में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए नए हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया और अब बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब के मिशन को नाकाम बनाने वाले यानी प्रोजेक्ट इमरान को बंद करके फ़ाइल जो है दराज में रखने वाली तमाम तर शख्सियात के नाम अब खोल कर लिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का भी फ़ैसला कर लिया था और इसका इजहार मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो में किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है अपने एक आला तरीन इजलास के अंदर कि जनाब इक़्तिदार के आखिरी दिन में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से लोग थे, किस किस बंदे ने कौन कौन सी बातें की थी, इन तमाम लोगों को किस तवार अंदाज में एक्सपोज किया जाएगा। और ये वजह है कि इमरान खान साहब ने अब एक मरतबा फिर जलसों जुलूसों की एक सीरीज़ शुरू करने का फ़ैसला किया है, जिसका पहला मरहला जो पहला जलसा है वो हफ्ते वाले दिन परेड ग्राउंड में होगा। ना सिर्फ ये बल्कि अब PTI की जो क़यादत है उसकी तरफ से भी इस तरह की हिकमत अमली सामने आ रही है। PTI ने अब लग इस तरह रहा है कि इस बात को तय कर लिया है कि हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं। अगरचे इससे पहले कोशिशें की जाती रही हैं कि किसी न किसी तरीके से ये जो राब्ते हैं ये ना सिर्फ बहाल हो जाएं बल्कि इमरान खान साहब को जो सपोर्ट मिलती थी माजी में वैसी ही सपोर्ट मिले। और इस सिलसिले में एक हेलीकॉप्टर ने भी बहुत ज़्यादा परवाज़ें की हैं, हेलीकॉप्टर आया भी था, हेलीकॉप्टर गया भी था, लेकिन मुझे लग रहा है कि हेलीकॉप्टर आने और हेलीकॉप्टर जाने के दरमियान जो बर्फ़ है वो शायद अभी तक नहीं पिघली, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इमरान खान साहब कल ऐसी गुफ्तगू ना करते जो उन्होंने की है। कल बनी गाला के अंदर चंद लोगों के साथ इमरान खान साहब की एक मुलाकात हुई है। अगरचे इस मुलाकात के अंदर कुछ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन ये मुलाकात सख्ती के साथ ऑफ द रिकॉर्ड रही है और इस मुलाकात में कुछ इस किस्म की इजहार किए गए हैं कि जो जिससे अंदाज़ा होता है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को हेड करने वाली शख्सियत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो शदीद तरीन ख़राब हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब पाकिस्तान में पाई जाने वाली हर एक बुराई का ज़िम्मेदारी उस तरफ ना ठहराते। वो ये ना कहते कि जनाब मैं तो आसमान से तारे तोड़ के लाने के लिए तैयार था, इस बंदे ने मुझे एंड टाइम पे रॉकेट का इंजन नहीं दिया, मेरे गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं डाला, अगर मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डल जाता तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो इमरान खान साहब अब कहना चाह रहे हैं, बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो इमरान खान साहब के मुंह पे आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से अब अपना मोमेंटम बनाने की कोशिश की है, यकीनी तौर पर इस तरफ इशारे हैं, वाज़ेह इशारे हैं कि ये लड़ाई इतनी जल्दी अब ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ये बात कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ को जेल में डालना चाहता था, मैंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो तमाम तर मुकदमात थे उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहता था, ये क्या बात हुई कि 40 अरब रुपए का फ्रॉड हो, 14 अरब रुपए के क्लैरिटी के साथ चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन TTs मौजूद हों और मुलज़म को जनाब ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, ये कैसे हो सकता है? ये बग़ैर किसी आशीर्वाद के नहीं हो सकता। फिर उनका ये भी मानना है कि ये कैसे हो गया कि एक बंदे को ज़मानत मिली, अगले ही दिन उस बंदे ने कहा कि जनाब मैंने जाना है इंग्लैंड, लंदन जाना है, पायन से मिलना है, और उसी दिन उसकी दरख्वास्त भी लग जाती है, उसी दिन उस दरख्वास्त की समाअत भी हो जाती है, उसी दिन नोटिस भी हो जाते हैं, उसी दिन लंदन जाने का परवाना भी थमा दिया जाता है। कैसे हो जाता है ये? ऐसे कैसे हो जाता है? और अगर ऐसे हो जाता है तो फिर मुझे तो इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ना था। और जब मैं इंटरवीन करता हूँ, मैं उनका नाम एक लिस्ट, जिस लिस्ट में उनका नाम निकाला हुआ था हाई कोर्ट के ऑर्डर से निकाल दिया गया था, उनको प्रवास की इजाज़त मिल गई थी, उन्होंने कतर एयरवेज़ की टिकट भी बुक कर ली थी। सुबह 3 बजे लाहौर एयरपोर्ट से उन्होंने जहाज़ पर बैठना था और लंदन फुर करके उड़ जाना था। और उसके नतीजे में लंदन जाने के बाद यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए फूलों के हार तो नहीं लेके आने थे, होना तो यही कुछ था जो अप्रैल में हुआ, लेकिन वो शायद ज़रा पहले हो जाता। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि उस वक्त भी मैंने फिर उनका नाम फौरी तौर पर शहजाद अकबर से कहा कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डलवाया, वो जो है ANF लिस्ट जो बनती है उस लिस्ट के अंदर डलवाया ताकि शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर ना चले जाए। और ये भी मेरा ही जुर्म गर्दाना गया कि जनाब तू मेरे फैसले के ख़िलाफ़ चला गया। और जब ये जुर्म गर्दाना गया तो फिर यकीनी तौर पर मुझे सज़ा मिलनी थी, सज़ा मिलती रहती है, फिर ऐसी बातें होती हैं, फिर तो आपको पता ही है मामला आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने चंद और वाक़यात का भी इंकशाफ किया इस मुलाकात का, जिसका मैं आपके साथ ज़िक्र कर रहा हूँ। इस जो वाक़या जो उन्होंने जिसका इंकशाफ किया वो ये था ट्रस्ट
اور کس طریقے سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا اور کس طریقے سے نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کو کسی شخصیت سے ڈرا کر کسی شخصیت کے لیے حمایت حاصل کی گئی. یہ ایک عمران خان صاحب نے جو کہانی کے اندر جو ٹوسٹ ڈالا ہے نا، یہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک شخصیت کو ایک عہدے پر ہٹانے کی کوشش 6 اکتوبر کو اس وجہ سے کی گئی کہ یہ جو آپریشن تھا رجیم چینج کا، یہ سکسیسفل ہو جاتا. سکسیسفل اس وجہ سے ہونا تھا کہ وہ بندہ وہاں پہ نہیں رہنا تھا. اب اگر اس کی جگہ پر کوئی نیا بندہ آ جاتا تو پھر نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں کو اس بات پر یقین ہو جاتا کہ جناب یہ جو شخصیت ہے یہ ہمارے ساتھ مکمل طور پر بالکل الائنمنٹ میں ہے، بالکل یس ہے، ہمیں دھوکہ نہیں دے رہی. لہٰذا وہ شخصیت وہاں سے ہٹ گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا، ایکس چلا گیا، وائی آ گیا، کوئی بندہ پشاور چلا گیا، کوئی کراچی سے آ گیا اسلام آباد، مجھے ان چیزوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ان تمام اعمال کا جو بنیادی بینیفیشری ہیں وہ کوئی اور شخصیت ہیں، اور ابھی ان دونوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. جو دونوں ہیں اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تحریک عدم اعتماد سے ووٹنگ سے 2 دن پہلے تک یا شاید 3 دن پہلے تک یہ کہا گیا کہ جناب آپ فکر نہ کریں، آپ جیت جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اچانک مجھے ٹی وی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی بھی چلی گئی ہے، MQM نے بھی جانے کا ارادہ باندھ لیا، فلاں بھی چلا گیا. تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں بھائی، نہیں، یہ ایسا کام نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پر آ کے مجھے کچھ ڈاؤٹس ہو رہے ہیں. ڈاؤٹس اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اگر ان کو اس بات کا یقین تھا کہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، تو پھر 27 مارچ کو وہ سائفر والا خط ان کو پریڈ گراؤنڈ جلسے کے اندر لہرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے بعد پھر سازش کے بیانیے کو اتنا زیادہ پھیلانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ ان کو تو یقین دلایا جا رہا تھا کہ آپ کہیں نہیں جا رہے بقول عمران خان. لیکن اگر ان کو یقین نہیں تھا اس شخصیت پر جو ان کو اس بات کا یقین دلا رہی تھی، اسی لیے تو انہوں نے الگ سے اپنی لائن بنانا شروع کی نا. ادروائز تو اس کا کوئی کہانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اس کے اندر عمران خان صاحب نے یہ تمام کی ذمہ داری اب چونکہ فکس کرنی تھی، اپنے گلے سے اتارنی تھی. بالکل ویسے ہی جیسے PTI کے ایک سینیٹر خٹک صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں آ کے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب ہم کیا کرتے، ہمارے وزیر کیا کرتے، ہر ایک منسٹری کے اندر تو ایک فوجی بیٹھا ہوا تھا، وہی سارے معاملات کو سنبھالتا تھا. اگر ہمیں سلیکٹڈ کہا جاتا ہے تو کون سا غلط کہا جاتا ہے؟ ہم تو واقعی سلیکٹڈ تھے، کہ اگر ہم کام ہی نہیں کر سکتے تھے تو ہم سلیکٹڈ تھے. اب اگر اس بات کا ذکر کیا جائے گا تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب کو دکھ پہنچے گا. اب جس طریقے سے یہ نام بظاہر تو ان کو بھی پتہ ہے کہ جہاں پر وہ بات کر رہے ہیں یہ بات رہے گی نہیں، بات نکل جائے گی کسی نہ کسی ذریعے سے، ایکس سے نکل گئی، وائی سے نکل گئی، زیڈ سے نکل گئی. اور جان بوجھ کر ایسی باتیں کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ بات باہر نکلے، اور جب یہ بات باہر نکلے گی تب یہ اگلی بات کا ان کو خود یہ بات کہنے کا موقع ملے گا. مثال دیتا ہوں، چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی ایک یوٹیوب کے اوپر میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب کی طرف سے، ٹھیک ہے. اس ویڈیو کے اندر انہوں نے لاہور میں موجود ایک شخصیت کا ذکر کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ شخص اس وقت لاہور میں بیٹھ کے حمزہ شہباز کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو 20 ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں 20 حلقوں میں، اس میں سے ہم نے 15 سیٹیں لے کے دینی ہیں حمزہ شہباز کو تاکہ حمزہ شہباز کی حکومت برقرار رہے. یہ ویڈیو آئی، یہ ویڈیو پر یہ جو کلپس تھے یہ چلے بھی، پھر اس شخصیت کے اوپر تنقید کا سلسلہ ہوا. پھر ایک نے کہا، پھر دوسرے نے کہا، پھر تیسرے نے کہا. پہلے یوٹیوب پہ ہوئی بات، پھر یوٹیوب سے ہوتی ہوئی بات عمران ریاض صاحب نے ARY کے پروگرام کے اندر یہ بات کر دی کہ جناب اس قسم کی بات کی جا رہی ہے. پھر عمران خان صاحب نے خود یہ بات کر دی، اور اس وقت انہوں نے ذکر کیا بریگیڈیئر مظفر رانجھا صاحب کا کہ جناب ایک رانجھا صاحب بھی ہوتے تھے، بریگیڈیئر رانجھا صاحب 2013 میں، جنہوں نے نواز شریف کے لیے پورے کا پورا الیکشن مینیج کرایا تھا. اور پھر اسی بات کو دہراتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب چونکہ نام لینے کے جو عمل ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ نام آج پاکستان تحریک انصاف وسطی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے
از خود لے دیا، اپنے زبان سے لے دیا. اور ان کا یہ کہنا تھا، پہلے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب نیوٹرلز بظاہر تو نیوٹرل نظر آتے ہیں لیکن وہ نیوٹرل نہیں ہیں، وہ اس وقت دوسری طرف جا کے کھڑے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے. اور پہلے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، لیکن اب بڑی کلیئرٹی سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جناب وہ نیوٹرل نہیں ہیں. اور پھر انہوں نے اس شخصیت کا نام بھی لے دیا اور یہ کہہ دیا کہ جناب فلاں بریگیڈیئر صاحب ہیں لاہور میں. وہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کا نام کا ایک حصہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے نام کے ساتھ بھی ملتا ہے. وہ بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر بیٹھ کر حمزہ شہباز، ان کا جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حمزہ شہباز کی حکومت کو مستحکم رکھنا ہے، اس کو گرنے نہیں دینا. کیونکہ اگر حمزہ شہباز کی حکومت گر جاتی ہے تو پھر مرکز میں شہباز شریف کی حکومت گر جاتی ہے، اور اگر شہباز شریف کی حکومت گر جاتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی نئے الیکشن کرانا پڑیں گے. اور نئے الیکشن کرانا اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پریارٹیز میں نہیں ہے. لہٰذا ہر ایک جو طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جا رہا ہے عمران خان کو اقتدار سے دور رکھنے میں. لیکن عمران خان اقتدار سے دور نہیں جا رہا ہے، عمران خان اقتدار کے دن بدن قریب آتا چلا جا رہا ہے. اور پھر اس کی جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ اس کی مثال دیتے ہیں سوات الیکشنز، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ سوات الیکشن کے اندر جو سیٹ خالی ہوئی تھی وہ سیٹ 2018 کے الیکشنز میں اے این پی نے جیتی تھی. اس الیکشن کے اندر اے این پی کے ساتھ پوری کی پوری پی ڈی ایم موجود تھی، نون لیگ موجود تھی، جے یو آئی ایف موجود تھی، پیپلز پارٹی موجود تھی. لیکن اس کے باوجود ہم اکیلے کھڑے تھے، ہم نے پورے کا پورا الیکشن سویپ کر دیا اور ہم نے جیت دیا. جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، پاپولر پبلک سینٹیمنٹ کس طرف کھڑا ہے. اور پھر وہ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ تھوڑے دن پہلے 2 سرویز آئے ہیں جس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان کے 74% عوام اس وقت نئے الیکشنز چاہتے ہیں. اور ایک نیا سروے آیا ہے گیلپ کا جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ 64% لوگوں کو اس وقت حکومت کے اوپر بہت غصہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب اس اقتدار کے کھیل سے باہر نکلنا چاہیے اور ملک کو نئے الیکشنز کرنے چاہیے. یعنی یہ جو چیزیں اس وقت آ رہی ہیں یہ جان بوجھ کر اس سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نئے الیکشنز کرائے جائیں. اور نئے الیکشنز کرانے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس ایک نیا بیانیہ ہونا چاہیے. نئے بیانیے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی نیا طریقہ ہونا چاہیے. کیونکہ جس ویڈیو کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ جس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی گالہ سرکار نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اقتدار کے آخری دنوں میں کیا کیا ہوا تھا، وہ یہ کہانی اب کھولیں گے. اسی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ اس بات کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب مریم نواز صاحبہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے مکمل طور پر نہ صرف تیار ہو گئے ہیں بلکہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ مریم صاحبہ نے خود مختلف اوقات کے اندر بتا دی تھی. مثال کے طور پر ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے جب مریم صاحبہ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک مفاہمتی گروپ ہے ایک مزاحمتی گروپ ہے. مفاہمتی گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ مزاحمتی گروپ ہمارے راستے کی رکاوٹ بن گیا اور ہم جب مفاہمت کے کھیل کو آگے لے کے چلتے ہیں مزاحمت والے اس کے اندر ٹانگ اڑا دیتے ہیں. تو مریم صاحبہ نے اس سوال کے جواب میں کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یعنی جب مزاحمت اس لیول تک پہنچ جائے گی کہ اگلا بندہ جس کے ساتھ آپ آمنے سامنے کھڑے ہیں وہ دیوار سے لگے گا تب وہ کہے گا اچھا یار دستو چانا کی ہیں. اور یہی وہ لمحہ ہے جب مفاہمت کا دروازہ اوپن ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور موقع پر مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور یعنی یہ جو طاقت ہے یہ ہمیشہ طاقتور کے ساتھ ہی بات کرتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ طاقتور کسی کمزور کے ساتھ آ کر بات کرے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ سرمایہ دار ایک مزدور کے ساتھ آ کے بات کر لے، ممکن نہیں ہے. یہ انسانی سرشت کے خلاف ہے. لہٰذا طاقتور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کو اس حد تک طاقتور ہونا ہوگا کہ آپ اس کے شولڈر کو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہیں پائنزہ میری گل تے سننا، اور وہ جب مڑ کے دیکھے تو وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو اور اس
اس کے لیے اس کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ میں جس بندے نے مجھے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اپنی طرف متوجہ کیا ہے یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کی مجھے بات سنی ہے، لہٰذا پاور ٹاکس ٹو پاور، اور اسی وقت آپ کے ساتھ کوئی نیگوسیشن ٹرمز شروع ہو سکتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے چونکہ بہت زیادہ کوششیں کی ہیں رابطے بحال کرنے کی، مفاہمت کرنے کی، لیکن وہ مفاہمت ہو نہیں سکی، لہٰذا اب انہوں نے اس مفاہمت کے لیے جو ان کی مفاہمانہ کوششوں کے نتیجے میں نہیں ہو سکی ان کو مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ لیکن اب ان کو اگر انہوں نے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی گیم کھیلنی ہے تو ان کے پاس ایک گڈ کاپ بھی ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب اگر بیڈ کاپ بننا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایک گڈ کاپ ہونا چاہیے، یا اگر عمران خان صاحب گڈ کاپ بننا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایک بیڈ کاپ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب بیڈ کاپ بنیں گے تو اگر ہم مسلم لیگ نون کی ہی حالیہ دنوں کی مثال لے لیں، شہباز شریف صاحب تھے گڈ کاپ، نواز شریف صاحب تھے یا مریم صاحبہ تھیں بیڈ کاپ، تو بیڈ کاپ نے مزاحمت کی جس کے نتیجے میں گڈ کاپ کے لیے جگہ بنی اور گڈ کاپ سامنے آ گیا، اور نہ صرف گڈ کاپ سامنے آ گیا بلکہ وہ اس وقت وزارت عظمیٰ پر براجمان بھی ہے۔ عمران خان صاحب کو پسند آئے نہ آئے، عمران خان صاحب یہ سمجھیں کہ جناب یہ بات بالکل غلط ہو گئی ہے، شہباز شریف آ گیا، لیکن شہباز شریف آ گیا، گڈ کاپ آ گیا۔ اب اگر عمران خان صاحب نے بیڈ کاپ بننا ہے تو پھر ان کو ایک گڈ کاپ بھی اپنی پارٹی سے ہی سامنے لانا پڑے گا، اور اگر وہ گڈ کاپ سامنے لے کے آئیں گے تو یہ بات طے ہے کہ گڈ کاپ کے ساتھ اگر ان کے معاملات طے ہو گئے تو پھر عمران خان صاحب اقتدار کی کرسی پہ نہیں بیٹھیں گے، پھر وہ گڈ کاپ آ کے ہی جو ہے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے گا۔ اور اگر عمران خان صاحب نے گڈ کاپ بننا ہے اور کسی دوسرے نے بیڈ کاپ بننا ہے تو اسٹیبلشمنٹ والے کیوں بات کریں گے ایک ٹیئر 2 یا ٹیئر 3 کے لیڈر سے؟ جس طرح یاسمین راشد صاحبہ نے بات کی ہے تو یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ ٹیئر آ کے کیوں بات کرے گی؟ وہ کہے گی جناب تو بیڈ کاپ رہے خسمہ نخواہ سانو کی، وہ ان کے پاس تو اس بات کا اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں پاور نے بات کرنی ہے اپنے لیول کی پاور سے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنی ہے تو اس نے ٹاپ ٹیئر کے ساتھ بات کرنی ہے، اور ٹاپ ٹیئر پہ ہے عمران خان صاحب، لہٰذا عمران خان صاحب کو اس سینیریو کے اندر خود بیڈ کاپ بننا ہوگا، ان کو خود نام لینے ہوں گے جس طریقے سے آج انہوں نے نام لیے، ان کو خود اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا ہوگا جس طریقے سے آج انہوں نے کی۔ لیکن اس سے بات کو آگے بڑھانے کے لیے عمران خان صاحب کو جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ان کو جلسوں کے اندر اس کی ہلکی ہلکی جھلکیاں دینا پڑیں گی، تبھی عمران خان صاحب بیڈ کاپ کے طور پر اسٹیبلش ہوں گے، ادروائز نہیں ہوں گے۔ اور اگر عمران خان صاحب بیڈ کاپ بنیں گے تو پھر پارٹی کے اندر سے کوئی نیا گڈ کاپ نکلے گا، اور اگر نیا گڈ کاپ نکلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اقتدار کے دروازے ہو گئے ہیں بند، اور نئے گڈ کاپ کے لیے اقتدار کے دروازے کھلیں گے اور وہی آئے گا اقتدار میں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔